अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब का नुक्ता नज़र हमने जिन खबरों और मौज़ूआत पर लेना है उन पर एक नज़र। जमशेद दस्ती की सजा का लदम, फैसल सालेह हयात, अयाज अमीर और आबिद इमाम भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से सीट एडजस्टमेंट, हम ख्यालों से ख्यालात ना मिल सके। जमात इस्लामी ने तन्हा इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून से ना बात बनी ना तहरीक इंसाफ मानी। निगरान वुज़रा का तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना है, उनको फराइज बताएं। चौधरी शुजात का इलेक्शन कमीशन को खत। जी, आज की पहली खबर कि जमशेद दस्ती साहब की शामी साहब सजा का लदम करार दे दी गई और अब वो इलेक्शन लड़ने के कहा जा रहा है कि अहल भी हो गए। यानी कालदम करार दे दी गई या मुअत्तल कर दी गई? हाँ, लेकिन ये अभी मामलात जो हैं उनके वकील साहब से भी हम बात करते हैं। उनके वकील साहब थे शेख जमशेद हयात साहब, तो उनसे मेरी बात हुई थी। शेख जमशेद हयात साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। शेख जमशेद हयात साहब दोबारा लाइन पे आ जाते हैं। शम साहब, एक तवक्को की जा रही थी कि जमशेद दस्ती इज लाइक आउट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। उनकी माँ जो है बड़ी मुस्तरब थी, उनकी दुआ का असर हुआ लगता। जी देखिए, असल मामला ये है कि एक रिटर्निंग अफसर एक फैसला करता है, ठीक है, उसके बाद उसकी अपील होती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और ये अपील तो ख़त्म हो गई, लेकिन रिट हो सकती है, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग जा सकते हैं। जी, तो ये जुडिशल प्रोसेस जो है वो अपने तरीके से चलता है, एक के बाद दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज। जब भी एक कोई सुबॉर्डिनेट जुडिशरी कोई फैसला करती है, जैसे रिटर्निंग अफसर ने एक फैसला किया अयाज अमीर साहब के बारे में, मखदूम हमारे जो साले क्या नाम है उनका, मखदूम फैसल साले हयात के बारे में, और अब जो आबिद इमाम है उनके बारे में, तो हमने तो अपनी तोपों के दहाने खोल दिए और हमारे दोस्त जो है वो हमला आवर हो गए अयाज अमीर साहब के मामले में, ख़ास तौर पर रिटर्निंग अफसर पर। जी भाई, रिटर्निंग अफसर जो है वो एक जुडिशल अफसर होता है ना, उसने कोई फैसला किया है, अगर गलत है या उससे इख्तलाफ है तो उसकी अपील की जानी चाहिए, जी, बजाय इसके कि हम एहतजाज का उठा के बोर्ड खड़े हो जाए। जी, लेकिन शाम साहब, इसका मतलब है कि अयाज अमीर के ऊपर उठने वाला एतराज़ बूदा था, फैसल साले हयात किसी एतराज़ में नहीं जा सकते, तो गोया फिर आर्टिकल 62, 63 स्क्रूटनी वो कुछ भी मैटर नहीं कर रहा। नहीं, बात तो ये है ना कि अयाज अमीर साहब जो है उनके एक शायराना अजहार ख्याल को ये समझा गया कि ये उनकी आदत है ये आइडियालॉजी के बारे में कोई ऐसे फ़िक्रे जो हैं। देखिए, ये तो एक शायराना अजहार ख्याल तो शायराना अजहार ख्याल होता है, पोइटिक लाइसेंस उन्हें दे दिया, तो लाइसेंस दिया जाना चाहिए ना। अब आप रियाज खैराबादी जो हैं वो शराब की तारीफ करते रहे सारी उम्र, एक घूंट भी नहीं चखा उन्होंने, और बड़े बड़े हमारे जो शायर हैं, हमारी शायरी में तो हवाला आता है ना मैं का, जी, तो इकबाल का शेर है, जाहिद दलील लाए जो मैं के जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे फिर वही शराबे कोहन वो क्या ला सा किया पिला सा किया। तो अब अयाज अमीर साहब जितने भी अंग्रेजी पढ़ लें, मजाज तो शायराना है ना। जी बिल्कुल, और शायराना है तो कुछ बहक भी जाते होंगे मौसम बरसात में। तो अब आइंदा हो सकता है कि वो मोहतात हो जाएं जी, और लेकिन एक कानून की जुबान होती है और उसके बाद अपील होती है, तो उनको सुरखरू हो गए। ये जो हमारे फैसल साले हयात हैं और आबिद इमाम हैं, इन पर तो कहा गया आप पर बिजली चोरी के पर्चे कटे, पानी चोरी जी, उनकी वालदा पर बिजली चोरी का कटा तो अब वो पानी चोरी के मुकदमे बने हुए हैं। अब वो मुकदमे जो फैसला ना हो पाए
ان کو آپ اگر یہ بنیاد قرار دے دیں تو پھر پاکستان میں بہت کم لوگ بچیں گے. تو شام صاحب وہ جو پرسیپشن تھا کہ ہم بہت سے امیدوار جو ہیں وہ اس مرحلے پہ انہیں نکال دیں گے اور ہم اگلی اسمبلی ایک ڈیفرنٹ شیپ میں دیکھیں گے, نئی شکلیں ہوں اب دیکھیں نا, قانون کے تو اپنے معاملات ہیں. جمشید دستی صاحب جو ہیں جی, اب ان کی سزا وہ کالعدم ہوئی ہے یا معطل ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, اگر معطل بھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپیل تو باقی ہے ان کی, وہ فیصلہ ہوگا. تو پھر جب فیصلہ اگر فائنل اپیل ہونے تک وہ الیکشن لڑ سکیں گے. جی, اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو جعلی ڈگریاں ہیں ان کے بارے میں ہم نے شور تو بہت مچایا ہے, لیکن اس میں بھی بڑے نقطے ہیں. مثلا ایک آدمی نے ایک مدرسے سے ڈگری لی, ٹھیک ہے, اور اس نے وہ بی اے کے برابر ڈگری قرار دے کر اس کو پیش کر دیا, درست, اپنے کاغذات کے ساتھ لگا دیا. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ نہیں, یہ سند تو بی اے کے برابر نہیں تھی, جی, اور اس نے یہ کہا کہ یہ بی اے کے برابر تھی, اور اس کو قبول کر لیا الیکشن والوں نے, الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر نے اس زمانے میں. ٹھیک ہے, تو اس میں جعل سازی تو نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے, اس نے ایک ڈگری پیش کی تھی جو مدرسوں کی ڈگری جو ہے وہ بی اے کے برابر تسلیم کر لی جاتی تھی. اب وہ ڈگری جو ہے بعد میں پھر بحث شروع ہوئی کہ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے صرف تھی اور اس کو اسمبلی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ تو بات کی بحث ہے. آپ کو یاد ہوگا ایم ایم اے کے کئی ارکان جو ہیں جی, ان کے خلاف یہ مقدمے قائم ہوئے, درخواست دی گئی اور سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ رہی, فیصلہ نہیں ہو سکا. ٹھیک, اگر ایک شخص کسی مدرسے سے ڈگری لیتا ہے جو بی اے کے برابر سمجھی جاتی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بی اے کر لیا, تو جعل سازی کا مقدمہ تو آپ اس پر قائم نہیں کر سکتے. لیکن شامی صاحب جب وہ آدمی ایک مدرسے کی ڈگری لے کے سپریم کورٹ میں جاتا ہے, سپریم کورٹ اس کو بلاتی ہے اور اس سے کلمے پوچھے جاتے ہیں, اس سے کوئی ابتدائی معلومات پوچھی جاتی ہیں اس ڈگری سے متعلقہ, وہ بھی نہیں دے سکتا. نالائق طالب علم بھی ہوگا. تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اسی وقت اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے. سپریم کورٹ نے کہا جاؤ بچے الیکشن لڑو, وہ الیکشن لڑا, وہ جیت گیا. اور اب دیکھیے اس پہ مقدمہ قائم ہوا. اب مقدمہ جو ہے ریٹرننگ افسر کا میں نے فیصلہ پڑھا ہے, انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں. اس کے بعد جو اپیل ہوئی ہے وہ تو فیصلہ کوشش کے باوجود اس کا متن نہیں مل سکا. لیکن شام صاحب جو ان کے وکیل صاحب سے میری بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں جو سزا ہوئی تھی وہ ریپرزنٹیشن ایکٹ کے تحت ہوئی تھی. ہاں ظاہر ہے اسی کے سزا, جو آپ کے الیکشن کمیشن ہے نا, انہوں نے شکایت بھیجی نا ان کی کہ انہوں نے یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے یا غلط ڈگری پیش کی ہے, یہ بی اے کی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہے. جی, اب اس میں دیکھیے ایک محترمہ آبدہ حسین جو ہیں جی, وہ انہوں نے او لیول کیا تھا اور سنا ہے کہ اے لیول انہوں نے نہیں کیا ہوتا. انہوں نے ایکویولنٹ ایک, مجھے شوکت اشفاق صاحب ہمارے بڑے سینئر اخبار نویس ہیں ملتان کے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے کوئی کورس کیا ہوتا, کوئی وہ ایکویولنٹ ٹو ایف اے تھا یا اے لیول تھا, اچھا, وہ ڈانسنگ سکول میں یا کچھ ایسی صورت تھی. اب وہ انہوں نے جب پیش کی اس کے بعد انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈگری, آپ کہیں جا کے باہر بیرون ملک سے ڈگری لے لیتے ہیں, لیکن وہ ڈگری ایچ ای سی ریکگنائز نہیں کرتا. اچھا, ایچ ای سی ریکگنائز نہیں کرتا اس یونیورسٹی کو. ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی ایسے کئی ادارے قائم ہوئے تھے کمپیوٹر کے اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے جن کی ڈگری یونیورسٹی تسلیم نہیں کرتی تھی, لیکن وہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے تھے, کورسز بھی کرا رہے تھے. تو اگر آپ نے کسی ایسی جگہ سے وہ سرٹیفکیٹ لے لیا اور دعویٰ کیا کہ میں بی اے ہوں, تو وہ جعل سازی تو نہ ہوئی نا. تو شامی صاحب اس کا مطلب ہے کوئی جعلی ڈگری نہیں, کوئی آرٹیکل 62, 63 نہیں, ریٹرننگ آفیسر کے پوچھے ہوئے سوال سب جعلی ڈگری تو وہ ہوگی نا کہ آپ نے ایک دستاویز پیش کی جو جعلی تھی. اچھا, آپ نے کہا کہ جیسے ہمارے جو وقاص صاحب ہیں انہوں نے جو ڈگری پیش کی, جی, تو اس وہ ڈگری انہوں نے کہا اے لیول کیا ہوا ہے میں نے. اچھا شام صاحب پھر جعلی ڈگری اے لیول انہوں نے کیا ہی نہیں ہوا تھا, وہ سرٹیفکیٹ جعلی بنا کے پیش کر دیا. یعنی اگر میں خود بنا دوں کوئی چیز کاغذ یا کسی اور سے بنوا لوں, یعنی بی اے کا امتحان میں نے دعویٰ کرتا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بی اے کیا, ٹھیک ہے, اور جو ڈگری پیش کرتا ہوں وہ میں نے وہاں سے اصلی ہے ہی نہیں, وہ نقلی بنا کے پیش کر دی گئی. اور ایک میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جامعہ اسلامیہ سے بھی یہ امتحان پاس کیا ہے, جو بھی ان کے امتحانات ہیں شہادت العالمیہ اور شہادت الثانویہ کیا, تو وہ دعویٰ کرتا میں بی اے ہوں, اب ریٹرننگ افسر قبول کر لیتا ہے اس کو. تو اس ڈگری میں وہ پھر اب یہ بات بحث اور ہوگی کہ وہ ڈگری اس کی اصلی تھی وہاں سے بھی کہ نہیں تھی, ٹھیک ہے, یا غلط پیش کی. لیکن وہ یہ تو غلط نہیں ہوگی نا بات اس کی, اس نے کہ دعویٰ کیا تھا, آپ نے رد کرنا چاہیے تھا آپ کو, تو آپ نے اسے قبول کیوں کیا اس وقت, اب اسے فورجری کا کیوں تانا دے رہے ہیں. تو اب یہ جو جب ڈیٹیل میں فیصلہ پڑا جائے گا ان کا جو اس وقت الیکشن ٹریبونل نے کیا ہے,
تو پھر کوئی حتمی رائے ہو سکے گی. ابھی تک میں نے تو بہت کوشش کی ملتان سے کہ وہ فیصلہ اس کا ٹیکسٹ آ جائے, لیکن ایسا ہاتھ نہیں آیا. انفارچونیٹلی ان کے وکیل صاحب کا نمبر بھی آف جا رہا ہے, ورنہ ان سے بھی بات ہو جاتی. اور خود دستی صاحب جو ہے جیل میں ہیں, وہ جیل میں ہیں, تو وہ صبح رہا ہوں گے. چلیے جی, ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی جمشید دستی صاحب کے کیس کے حوالے سے. ان کے وکیل شامی صاحب شیخ جمشید حیات صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود وہ بھی جمشید ہے ماشاءاللہ. جی وہ بھی جمشید, لیکن شیخ خضر حیات صاحب کے شاگرد ہیں. جی السلام علیکم جمشید صاحب. وعلیکم السلام. میں جی شیخ خضر حیات صاحب کا صاحبزادہ ہوں. ہاں مجھے یہی شبہ ہو رہا تھا, میں نے کہا شاگرد بھی حیات پا سکتا ہے. آپ کیسے ہیں شامی صاحب؟ آپ کی دعا. تو یہ ہمیں یہ قصہ سنائیے, ہوا کیا ہے آج؟ جی ہاں, آج ایسا ہے کہ چونکہ سیشنز جج مظفر گڑھ نے جو سزا سنائی تھی جمشید احمد خان دستی کو, اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا ملتان بینچ لاہور ہائی کورٹ میں, اور آج ان کی گویا اپیل پر بحث تھی. اور بحث جو ہے وہ آنریبل ڈویژن بینچ نے سنی, اور سننے کے بعد انہوں نے جمشید خان دستی کو بری کر دیا. یعنی مقدمہ ختم ہو گیا, مقدمہ سزا ختم ہو گیا, سزا ختم ہو گئی. جی ہاں, جی ہاں یعنی بالکل. معطل نہیں ہوئی, ختم ہو گئی. جی ہاں, بالکل معطل کا کوئی سوال نہیں ہے, چونکہ اپیل منظور ہوئی ہے, یہ اپیل پر فیصلہ ہوا ہے. اچھا, یعنی کیا آرگومنٹ کیا تھا آپ کا؟ جی میں عرض کروں آپ کو بالکل مختصر سا, کہ یہ جو سیشن جج مظفر گڑھ نے سزا جب سنائی تو سزا سنانے سے پہلے ان کے اوپر 4 قسم کے الزامات تھے. ایک تو ان پر یہ تھا کہ انہوں نے جیلی ڈگری جو ہے وہ بنائی اور اس کو استعمال کیا. ٹھیک. اور اس لحاظ سے تعزیرات پاکستان کے 467, 471 اور 200 دفعات کے تحت چارج فریم ہوا تھا. ٹھیک. اور چوتھا الزام ان پر یہ تھا کہ انہوں نے ریٹرننگ آفس کے روبرو 2008 میں جب یہ الیکشن ہوا تھا, انہوں نے ڈیکلیریشن دی تھی اسی اسناد کے حوالے سے, جو کہ غلط تھی, اور اس اعتبار سے دفعہ 82 کے تحت ان کو سزا ہوئی تھی عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 کے تحت. اب یہ جب 4 چارج ان کے پر لگ گئے, ان کے اوپر لگے, تو وہ 3 الزامات سے سیشنز جج مظفر گڑھ نے ہی ان کو بری کر دیا تھا. یعنی جیلی ڈگری بنانے اور اس کو استعمال کرنے کے الزامات سے تو وہ پہلے ہی بری ہو چکے تھے نیچے سیشنز کورٹ سے. یہ بات بڑی اہم ہے جو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ڈگری پیش کی تھی وہ ایک مدرسے کی تھی, اور وہ مدرسے والے اسے قبول کر رہے تھے کہ ڈگری ہماری ہے. بالکل. اور اس لیے جعل سازی کا ارتکاب نہیں کیا گیا. اگر آپ نے اسے ایکولائز نہیں کیا تو یہ بات کی بات ہے. جی ہاں, بالکل یہی بات تھی. اور دیکھیے کہ اس ججمنٹ میں یہی حکم تھا کہ ایک طرف تو ماتحت عدالت نے یہ کہا کہ ان کے اوپر یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے کہ وہ جیلی ڈگری انہوں نے بنائی یا استعمال کی, لیکن اسی ان دی سیم بریتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ریٹرننگ آفیسر کے روبرو ان اسناد کو پیش کرنے کے لیے جو ڈکلیریشن دی گئی ہے وہ غلط تھی, لہٰذا ہم اس کو 3 سال کی سزا دیتے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ ٹرائل جب ہوا تو وہاں بھی اتفاق سے میں ہی وکیل تھا جب وہاں پر میں نے وہاں پر بحث ہوئی تھی, تو اس میں یہ بات جب بھی سامنے آئی تھی کہ استغاثہ کی جانب سے شامی صاحب کوئی گواہ پیش ہی نہیں ہوا. انہوں نے صرف آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ریفرنسز دیے تھے وہاں پر کہ اس طریقے سے وہاں پر یہ باتیں ہوئی تھیں آنریبل سپریم کورٹ کے عدالت میں, اور اس کو انہوں نے جواز بنا کر اور اس کو اس فوجداری مقدمے میں شہادت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہ بات تو طے ہے کہ ہر کورٹ میں خصوصاً فوجداری عدالتوں میں شہادت دینے, شہادت کو سمجھنے, اس کے اوپر فیصلہ دینے کا طریقہ کار مختلف ہے. یہ استغاثہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جمشید دستی کے خلاف جو انہوں نے الزامات لگائے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی شہادت دیتے جو وہ دے نہیں سکے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں اس کے اوپر بے شمار شہادتیں موجود تھیں کہ جس مدرسے کی ہم بات کرتے تھے کہ ان کو ایک مجاز ادارے نے ان کو سند جو ہے وہ جاری کی ہے, وہ ادارہ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ میں تو پارٹی ہی نہیں تھا. اور اسی ڈگری اسی ادارے کی جو ڈگریز جو ہیں دیگر
MNAs اور MPs حضرات کو بھی عطا ہوئی تھیں، وہ تو گزشتہ دور میں صوبائی وزیر بھی رہے کئی لوگ، انہوں وہ MNA بھی رہے اور وہ آج بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن جمشید دستی کے حوالے سے تھوڑا سا معاملہ مختلف ہوا، جس میں جانا نہیں چاہوں گا، لیکن میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا کروں گا کہ جو شہادت استغاثہ نے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجنل آفس جو ان کا ملتان ہے اس کے تھرو جو پرائیویٹ کمپلینٹ کی تھی، اس کو یہ ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. جناب شیخ صاحب مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ آپ بہت بڑے قانون دان کے ماشاءاللہ بڑے ابھرتے ہوئے بیٹے ہیں، آپ کا بھی مستقبل مجھے بڑا روشن نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ شیخ جمشید حیات صاحب. اور شیخ خضر حیات کے یہ بیٹے ہیں. شیخ خضر حیات ملتان سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے 1977 میں پاکستان قومی اتحاد کے ٹکٹ پر. اور وہ پھر اسمبلی ہی ختم ہو گئی. اس کے بعد انہیں ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا. اور وہ جج کے طور پر ریٹائر ہوئے. بہت باعزت اور بہت کمپیٹنٹ وکیل ہیں ماشاءاللہ، باقاعدہ حیات ہیں اور لاہور میں مقیم ہیں. اور جمشید دستی صاحب کو بھی آپ کی طرف سے مبارک پہنچنی چاہیے. اور جمشید دستی صاحب کو بھی مبارکباد. دیکھیے قانون جو ہے نا وہ اپنا راستہ اور طریقے سے نکالتا ہے، اور ہم جو میڈیا والے ہیں وہ اپنا راستہ ہر طریقے سے نکالتے ہیں. قانون کا راستہ سپریم کورٹ سے ہو کے نہیں آتا؟ نہیں، ہو کے آتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ڈگری جو پیش کی گئی وہ جعلی نہیں تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ BA کے برابر نہیں تھی، مگر یہ تو HEC اس وقت کہاں تھا. HEC بعد میں قائم ہوا، ایکولائزیشن کا پروسیس بعد میں شروع ہوا، تو انہوں نے جعل سازی نہیں کی. ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ اسے ناقبول کرتے، تو یہ اس کا فائدہ اٹھایا. اب دیکھیے کوئی پتہ نہیں آگے پہنچے گا سپریم کورٹ میں یا نہیں پہنچے گا، جو ہوگا سو ہوگا. چلیے شام صاحب وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ شہباز شریف آج کوئٹہ میں گئے تھے تو وہاں کیا کر رہے تھے، کیا ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، اس پر بھی بات ہوگی. اب دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں، اور کوئٹہ میں جا کے وہ مینگل صاحب سے بھی، اختر مینگل سے بھی ملے اور محمود خان اچکزئی سے بھی ملے ہیں. معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹس وہاں ان کے ساتھ. تو ڈو یو تھنک اٹس پازیٹیو ڈیولپمنٹ؟ یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے یہ ہمارے جو رشتے ناتے ہیں صوبوں کے درمیان یہ قائم ہونے چاہیے. مختلف جماعتیں جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. مسلم لیگ N جو ہے اس وقت بلوچستان میں اس کی وہ طاقت نہیں ہے جو پنجاب میں ہے. تو بلوچستان کی جو مقامی جماعتیں ہیں جس میں BNP نمایاں ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اس کے تحت الیکشن لڑنا، یہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اور مسلم لیگ نون کی قیادت دیکھیے، وہ سندھ میں بھی انہوں نے مسلم لیگ فنکشنل سے اور سندھ کے جو قوم پرستوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے. کئی لوگ ان میں شامل ہوئے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو گویا مسلم لیگ نون نے ایک ایسا اتحاد بنا لیا ہے کہ پورے ملک میں یہ ایک ملک گیر پیمانے پر وہ الیکشن لڑ رہی ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن شامی صاحب، مسلم لیگ ہم خیال کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ دیکھیں میرے پاس پڑا ہوا 12 مئی 2012 کی ڈیٹ ہے. اس معاہدے کا بھی تو کسی کو کچھ خیال کرنا تھا. کیا تھا اس میں؟ اس معاہدے میں تھا کہ جناب ہم آپ کو سیٹیں ملیں گی، اتحاد ہوگا تو سیٹیں ملیں گی. بالکل. اور پھر دستخط کس کے؟ اس پہ جھگڑا صاحب جھگڑا صاحب کے اور ہمایوں اختر خان صاحب. اور میں نے سنا وہاں اس وقت حامد اسد چٹھا اور نواز شریف صاحب موجود بھی تھے. سب لوگ 20-22 لوگ کھڑے ہو کے، جیسے آپ دیکھتے نہیں ہیں دو ملکوں کے درمیان جب دستخط ہو رہے ہوتے ہیں تو سفیر یا وزیر بیٹھے ہوتے دستخط کر رہے ہوتے ہیں اور صدر اور وزیر اعظم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے تقریب پہ دستخط کیے تھے. لیکن اب یہ تو ان کا گھریلو معاملہ ہے نا. مسلم لیگوں، دونوں مسلم لیگوں کا معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. فنکشنل عزیز ہے، یہ میاں بیوی کا معاملہ سمجھے آپ، یا چلیے کزنز کا معاملہ سمجھ لیں، یا بہن بھائی کا معاملہ سمجھ لیں. تو بڑا اچھا ہوتا اگر اس کے مطابق ہم خیالوں کا کچھ خیال رکھا جاتا. لیکن یہ تو اب سیٹ، ان کو تو سیٹوں پر مسئلہ پیدا ہوا ہے نا، کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. شامی صاحب اس کا مطلب ہے معاہدہ اہم نہیں ہے، سیٹیں اہم ہو جاتی ہیں. اب اگر زرداری صاحب نے کیا ہوتا تو کیا کرتے ہم ان کے ساتھ. لیکن بہرحال دیکھیے BNP کے ساتھ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے نا، گویا سیٹوں کا جھگڑا نہیں ہوگا یہاں. سیٹیں طے کر لی گئی. پہلے بھی مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ مل کے اختر مینگل نے بلوچستان کی وزارت بنائی تھی اور وہ وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے تھے.
بعد میں جو مسلم لیگ نون کے وہاں جناب جیالے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی حکومت الگ بنائیں گے اور مینگل صاحب کی حکومت گرا دی. تو اب مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ایڈجسٹمنٹ کریں جو معاملات کریں پائیدار کریں لانگ ٹرم ہو, اور یہ اپنے جو جیالے ہیں یا متوالے ہیں ان کو قابو رکھیں, ان کی جو خواہشات اقتدار ہیں ان کو بے لگام نہ ہونے دیں. شامی صاحب, جماعت اسلامی تنہا سولو فلائٹ پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے, ترازو کا نشان ہوگا اور ہم تقدیر بدل دیں گے. تو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہو پائی, تو پھر دو گھروں کا مہمان جو ہے بالآخر ایسا ہی ہوتا ہے, پھر پیٹ اس کا جناب. اب بہرحال جی جماعت اسلامی کا ایک اپنا دیکھیں, جماعت اسلامی نے آج تک الیکشن میں جب بھی کامیابی حاصل کی ہے یا اپنے اہداف جو ہیں ان کے قریب پہنچی ہے وہ کولیشن کے ذریعے پہنچی ہے. بالکل, وہ پاکستان قومی اتحاد و پی این اے جسے کہتے ہیں, اس میں بھی جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں 37 سیٹیں جیتی تھی پی این اے نے کل, اس میں 7 یا 8 جماعت اسلامی کی تھی. اچھا, اور اس کے بعد آئی جی آئی بنی, پھر ایم ایم اے بنی. تو مناسب بات یہی تھی کہ جماعت اسلامی ایک کولیشن قائم کرتی, لیکن اب باہر ہم ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اپنے معاملات ہیں, وہ اپنے اہداف بہتر سمجھتے ہیں, ہم تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلا نہیں سکتے. جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی یہ کچھ معاملہ نہیں کر سکتے. نہیں, وہاں تو دیکھیے ان کے ساتھ اگر معاملہ ہوتا تو ایم ایم اے کی حکومت قائم ہوتی ہے وہاں. اچھا, پختونخوا میں, یعنی اگر اب بھی کر لیں, اگر یہ 2008 کا الیکشن بھی کٹے مل کر لڑ لیتے تو اے این پی اور پیپلز پارٹی حکومت نہ بنا پاتی. جو جے یو آئی کے بہت سے امیدوار تو چند ووٹوں سے آ رہے ہیں. اور میں اس کی بات بتاؤں گا, وکی لیکس میں یہ ایک بات آئی تھی, جو کور کمانڈر تھے نا پشاور کے, انہوں نے کہا تھا ہم موقع نہیں دیں گے اب ان کو. اچھا, یعنی جو الفاظ تو وہ نہیں کہے تھے, مفہوم یہ تھا کہ ہم مولویوں کو گویا سر پہ نہیں چڑھنے دیں گے, یعنی ایم ایم اے نہیں بنے گی. ہاں, تو ایم ایم اے ٹوٹ گئی. اچھا, اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا اتحاد بھی کس سے ہو پا رہا ہے. کون سے زیر زمین طاقتیں جو ہیں کیا کچھ کرتی ہیں. ایم ایم اے کا ٹوٹنا ایک المیہ تھا, اور اب جماعت اسلامی کا کسی کولیشن میں شامل نہ ہونا ایک دوسرا بڑا المیہ ہے. اور پھر جب الیکشن کے نتائج آئیں گے دیکھیے, وہ تو دیکھیں ہم دعا کریں گے, ہم وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم کو بدشگونی نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کے بھی مضبوط حلقے کئی موجود ہیں, ان کے امیدوار بھی مضبوط ہیں. مناسب ہوتا کہ ایک مل کے الیکشن کیا یہ اب کسی کو ہرانے کی پوزیشن میں ہے, وہ جو بات ایک کہی جاتی تھی کہ جی دیکھیے یہ تو اس پہ ہے کہ کتنا زوردار الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کمپین کیسی چلے گی. اس وقت تو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان دنگل ہے نا. اب دیکھیے عمران خان کیسے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی کیا اٹھان ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی, اور کتنا کو فرق رہتا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شام صاحب, وقفے کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد آنے کے ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کیا خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, نگران وزراء کا طرز عمل غیر ذمہ دارانہ ہے, یہ چودھری صاحب فرماتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ انہیں فرائض سمجھا دیں ان کے کچھ. نہیں, یہ تو اچھی ٹھیک بات کی ہے چودھری صاحب. ایسے ایک بات اور بتاؤں, وہ ہم نے ایک دن پہلے خبر ڈسکس کی تھی نا کہ انہوں نے کہا کہ 62-63 ختم کر دیں گے. جی جی. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے مجھے فون کیا کہ بھائی میں نے یہ بات بالکل نہیں کی, ایک اخبار نے غلط رپورٹ کر دیا. اچھا اچھا اچھا. کہ میں کہتا ہوں ابہام دور کر دیا جائے جو اس میں ہے. ٹھیک ہے. جو 62 کی دفعہ ڈی اور ای ہے نا, اس میں ایک ابہام موجود ہے. وہ کیا ہے؟ کہ بھی آپ شہرت اس کی خراب نہ ہو, گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. اچھا, ٹھیک. اب یہ کیسے اسرٹن ہوگا, کون کیسے یقین ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو یہ تو جب تک کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ وہ گناہ گار ہے, آپ اسے معصوم سمجھیں گے, پاک سمجھیں گے. ٹھیک. یعنی یہ قانون کا طریقہ یہ ہے. تو آپ ایک آدمی اگر بیان دیتا ہے یا ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میں صاحب اس کے مطابق پورا اترتا ہوں, اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ریٹرننگ افسروں نے جو اس میں طوطے مینا نکالے, تو وہ اس سے ایک چھپکی ہوئی ہے ان کی بھی اور دفعہ کی بھی. تمہارا ای اور ایف کا ابہام دور کر دیں گے انہوں نے کہا. اچھا. جو پارلیمنٹ کو توفیق نہیں ہوئی, جب توفیق نہیں ہوئی تو اب رونے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب
اب بات تو درست کہی، جو وزیر داخلہ ہے نگران، جو کچھ وہ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور جس طرح بے تکان بول رہے ہیں، وہ میرا خیال رحمان ملک صاحب کی کرسی کا اثر ہے کہ وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ تو روکنا پڑے گا۔ اب تو ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے، لیکن ابھی تک تو وزیر اعظم نے فیصلہ نہیں کیا۔ بہرحال ان کے بولنے سے نہ بولنا بہتر ہے۔ لیکن شاہد صاحب الیکشن کمیشن کی کوئی سے ہے نگران حکومت کے اوپر؟ ہاں ایز اے سپروائزری باڈی اگر الیکشن کمیشن اس کو کہے گا کہ ان کو نکالو تو نکالنا پڑے گا۔ اچھا، اس کی اخلاقی طاقت بھی ہے، پر سپریم کورٹ بھی اس کی پشت پر ہے، عوام بھی اس کی پشت پہ ہے۔ ویسے تو نگران جو وزیر اعلیٰ، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہے نگران نجم سیٹھی صاحب، وہ تو بڑا ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کل انہوں نے جناب کھانے پہ بلایا تھا اے پی این ایس اور سی پی این ای کے عہدیداروں کو اور پی بی اے والوں کو، تو 8 کلب روڈ پر جو دفتر بنا ہوا تھا اس کا استعمال شروع کر دیا، اس کے کمیٹی روم میں میٹنگ کی۔ اچھا، اور پھر انہوں نے کہا وہی بسنت کا معاملہ چھیڑ دیا، کبھی اخبار والوں مجھے بتاؤ بسنت ہونی چاہیے نہیں، تو جو وہاں 25-30 آدمی بیٹھے ہوں گے اس میں سے صرف 2-3 آوازیں تھیں جنہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گلے کٹ جائیں گے، باقی سب نے کہا کہ ہونی چاہیے۔ آپ پارکوں میں کر لیں، جو پارک ہے نا 2-3 پارک ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، وہاں کر لیں، کسی آپ پرانے لاہور میں کر لیں، مطلب یہ جو میں تو اسے گڈی میلہ کہتا ہوں بسنت کو۔ لیکن شاہد صاحب جو چھت پہ گڈی اڑانے کا مزہ آتا ہے نا وہ پارک میں نہیں ہے، نہیں۔ لیکن بہرحال دیکھیے تو بہادر شاہ ظفر بھی اڑائے گا، میں نے پہلے بھی بتایا، نظام الدین اولیاء کی بسنت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بسنت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہمیں پتہ نہیں بسنت سے کیوں ڈر لگتا ہے، لیکن اب سوال ایک سن لیجئے۔ مجھے ایس ایم ایس کیا ہے جناب نعیم گجر صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں فیصل آباد سے، اچھا، کہ فیصل آباد میں پی پی 68 سے شیخ یوسف صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں، جبکہ 2008 میں انہوں نے خود کو بی اے ظاہر کیا تھا اور اب میٹرک لکھا ہے۔ تو گجر صاحب آپ تو خود وکیل ہیں، آپ یہ جناب اس کے خلاف اپیل کر دیجئے، بالکل، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور شہزاد شامی صاحب نے بھیجا ہے سوال کہ یہ کیا بات ہے، ایک حلقے سے کاغذات منظور اور دوسرے حلقے سے نامنظور؟ بھئی بات یہ، ایک حلقے میں اعتراض کیا ریٹرننگ افسر کے سامنے کسی آدمی نے کھڑے ہو کے، جیسے اب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے خلاف اعتراضات ہوئے ہیں، وہ ہمارے جناب رانا جاوید صاحب لڑ رہے ہیں اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، انہوں نے اعتراضات کیے ہیں شہباز شریف صاحب پر، ان کے جو گوشوارے ہیں وہ بھی پیش کیے ہیں۔ ان کے پیپرز میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ایک دلچسپ اس میں ایک چیز ہے جو میں پوائنٹ آؤٹ۔ شامی صاحب، شہباز شریف صاحب نے اپنے پیپرز میں اپنا پیشہ کیا لکھا ہوگا؟ پیشہ لکھا ہوگا انہوں نے زراعت، جی، زمیندار بن چکے ماشاءاللہ۔ انہوں نے لکھا کہ میں ایگریکلچرسٹ ہوں اور میں پالیٹیشن ہوں۔ اصل میں زمیندار بننے میں فائدہ یہ ہے کہ آمدنی پہ ٹیکس بہت کم ہو جاتا ہے، بالکل، اور اگر آپ زمیندار بن جائیں تو دوسری آمدن بھی اسی لپیٹے میں آ جاتی ہے، ہاں، جس پہ ٹیکس نہیں دیا، اس پہ ٹیکس بہت کم دینا پڑتا ہے۔ تو اب باقی اور کیا پیشہ ہے؟ اور ان کا پالیٹکس، یہ پیشہ ور سیاستدان ہوئے، جی، پیشہ ور سیاستدان ہوئے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ مولانا مودودی نے پیشہ لکھا جب ایک دفعہ اپنا، اس میں عدالت میں کہیں، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا پیشہ لکھا؟ انہوں نے کہا صحافت۔ اچھا، کہ میں تو صحافی ہوں بھائی، ترجمان القرآن کا ایڈیٹر ہوں۔ بہت خوب۔ تو جناب اب یہ پیشہ شکر کیجئے کہ پیشہ انہوں نے سیاست لکھ دیا، کچھ اور لکھ دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ ویسے ستم ظریف کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ہاں، اب ایک حلقے سے ایک اعتراض ہو گیا، دوسرے حلقے سے نہیں ہوا، تو وہاں منظور ہو گئے، وہاں نامنظور ہو گئے۔ اور اپیل میں ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں گھبرانے کی۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مائنڈ لگانا ہوتا ہے نا، ریٹرننگ افسر نے کسی نے کسی طریقے سے سوچا، کسی نے دوسرے طریقے سے سوچا۔ تو شمس صاحب، ایاز صاحب ہیں کوئٹہ سے ہمارے ساتھ فون، ایاز امیر صاحب، نہیں جی، ایاز صاحب، ایاز امیر صاحب کو تو مبارک ہو، کاغذات ان کے منظور ہو گئے، اب مزے کریں، موج اڑائیں، ذرا محتاط رہیں لکھتے وقت۔ ایاز صاحب ہے کوئٹہ سے، جی السلام علیکم ایاز صاحب۔ جی ایاز صاحب کی لائن جو ہے میرا خیال ہے ڈراپ ہوگی۔ شمس صاحب، یہ جو فیس بک پہ آج جو بہت سارے کوشچن ہیں وہ ہیں جی بلال خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب، یہ جو پارٹیوں تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے اندر جو رفٹ دیکھنے میں آ رہا ہے، دونوں پارٹیوں کا انٹرنل رفٹ جو ہے، یہ بتائیں کہ اس کے انجام میں یہ پارٹیاں سلامت رہ پائیں گی؟ بڑی پارٹیاں ہیں نا، اب دیکھیے دینے کے لیے کیا ہے ان کے پاس، بلدیاتی ادارے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، یونین کونسلیں نہیں ہیں، میونسپل کارپوریشنز نہیں ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز نہیں ہیں، تو جو سارے کارکنوں کا ازدحام جو ہے وہ اسی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی پر ہے۔ اور وہ ابھی تو آپ دیکھیے، میں آج
पढ़ रहा था, एक हमारे जापान के भी इरफान सदीकी साहब हैं जी। उन्होंने लिखा जनाब वहां से एक साहब 8.5 करोड़ रुपया एक पार्टी को पेश कर चुके, खर्च कर चुके, उसका सेक्रेटेरिएट बनवा चुके, उसके जनाब जो सदर साहब हैं उनकी खिदमत कर चुके, चंदे दे चुके पार्टी के 8.5 करोड़। उनको कहा था आपको टिकट मिलेगा, लेकिन अब उनको भी टिकट से इनकार हो गया और वो खश खा के पड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए कि अब इतनी खिदमत करने वाले जो हैं वो भी बेचारे पड़े हुए हैं खश खा के। अब ये जलाल खान साहब ने जिम खाने से इमरान खान साहब के लिए एक शेर भेजा है, उनके लीडर हैं इमरान खान साहब, ठीक है। वो भी जब जलंधर के पठान है ये, और इमरान खान साहब की जो वालदा है वो जलंधर की पठानी थी। अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो मैं जुल्म कहते इकबाल कहते मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दर मांदा कारवां को, इकबाल कहते हैं। शरर फशा होगी आह मेरी, नफस मेरा शोला बार होगा। वाह, ये इमरान खान साहब के। ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी सुन ले। अच्छा। सुना है कि इनामुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उनका कबीला उनको कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। अच्छा। और इजाजुल हक साहब कह रहे हैं जनाब मेरी मुस्लिम लीग में आ जा। आज सीने ना लग जा ठाकर। शाह साहब हमारे साथ है सैयद तसव्वुर हुसैन कोट अद्दू से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सैयद तसव्वुर हुसैन साहब बोल रहा हूँ कोट अद्दू से। खैरियत है? फरमाइए जनाब। शामी साहब अर्ज ये है कि ये इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें जो पंजाब के हमारे वजीर आला साहब हैं सिर्फ पंजाब में ही ट्रांसफर हो रहे हैं या पूरे सूबे के बाकी सूबे जो हैं उसमें क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे? वो वज़ीर आला हुए हैं 3-4 हर सूबे के, उनकी अपनी अपनी मर्जी है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नजम सेठी साहब अपना काम कर रहे हैं, बाकी कुर्बान साहब अपना काम करेंगे, आप उनके कुर्बान जाइए या ना जाइए। और वो जो हमारे हैं गौस बख्श साहब जी, उनकी अपनी दुनिया है, तारिक परवेज साहब की अपनी दुनिया है। तो शामी साहब इमदाद अली दाऊद पोता है, ये पूछ रहे हैं कि शामी साहब कुरैशी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के इख्तलाफात के बारे में कुछ बताएं कि ये तय होंगे या हैं या नहीं है। नहीं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कोई इख्तलाफात हैं ऐसे। अच्छा, मेरा तो ख्याल है इत्तफाक राय से इख्तलाफ हो रहा है। नहीं, वो सिंध के टिकट के आजाद लड़ रहे हैं लड़ने के बारे में तो इमरान खान साहब ने आंख मारी होगी तो आजाद लड़ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और सियासत में इस तरह की आंखें चल क्या शेर है किसी का, पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार की शह पा के पी गया। परवेज साहब अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम। परवेज साहब तो बड़े धुआंधार मुकर्रर है माशाअल्लाह। हाँ हजरत, अब मैं बात ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक की जो जब 62 और 63 जो है जो कि आइन में भुट्टो साहब ने या भुट्टो साहब ने नहीं जियाउल हक साहब ने बाद में फिर कायम रही, हर असेंबली ने कायम रखी। बात ये शामी साहब कि इसके ऊपर कौन पूरा उतरेगा? अब बेहतर तो यही है कि इसको निकाल दिया जाए। इसमें दो दफात हैं जिसमें अबहम है जी, वो अबहम को दूर कर दिया जाए या उनको सुलह दिया जाए। अच्छा, बाकी पूरी दफात में कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया में हर जगह होती है। अयाज अमीर साहब कह रहे थे कि आइंदा पार्लियामेंट आगे सबसे पहला काम यही करेगी। 62-63 के दो नुकात जो ठीक, अगर सारी पार्लियामेंट ऐसी आ गई जैसे अयाज अमीर साहब हैं, हाँ, तो फिर यही करेगी जो वो चाहते हैं। ठीक, लेकिन बेहतर बात यह है कि अयाज अमीर साहब की हम गुजारिश कर ले कि हजूर आप ही कुछ गौर कर ले। इकबाल कह गए ना, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। जब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।